अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं असाइनमेंट, मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रंजिशें भी पहले पास्ट में देखने में आई। ऐसा भी देखने में आया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के बगैर दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ दहशतगर्दी के अंदर कोऑपरेशन का कहते रहे, लेकिन करते नहीं रहे। आज दौरा अफगानिस्तान था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ आर्मी चीफ, उनके साथ इसहाक डार साहब भी तशरीफ़ लेकर गए अफगानिस्तान के अंदर। अशरफ गनी साहब और साथ ही साथ अब्दुल्ला के साथ कुछ मुलाकातें हुई और कुछ चीज़ें तय पाई। 3 ऐसे नुकात थे जो सामने आए और इन 3 नुकात के ऊपर सारी पार्टीज़ ने, तमाम लोगों ने, तमाम फरीकैन ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि इन 3 चीज़ों को अगर मेकश्योर कर लिया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को ही दहशतगर्दी से निपटने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पहली चीज़ थी एक अदम मुदाखलत, यानी एक दूसरे के मुल्क के अंदर और एक दूसरे के मुल्क के मसलों के अंदर इंटरवीन ना किया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा शिकायतें पाकिस्तान से भी मौसूल होती थी कि अफगानिस्तान की सरहद से भारत के या रॉ के एजेंट्स अक्सर औकात पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं और अफगानिस्तान की जानिब से भी कहा जाता था कि दहशतगर्द जो हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू ही आते हैं, और ये बात बार बार सामने आई। दूसरी जानिब दूसरा नुक्ता जो था वो ये था कि एक दूसरे की सरहदें एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस्तेमाल की जाएंगी। इस नुक्ते के ऊपर भी इत्तफाक किया गया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी सामने देखने में आई, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे बयानात भी देखने में आए जिससे ऐसा महसूस होता था कि दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही पेज पर हैं। और तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि एक दूसरे के दुश्मन को दूसरा मुल्क अपना दुश्मन समझेगा, और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ साफ कही कि पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान का दुश्मन और अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। इसके हवाले से एक वीडियो है, वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द काबुल पहुंचा तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को अफगानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म को अफगान फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वफ़द के हमरा अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर ज़ेरे गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़म का अदा किया और अपनी अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी भी कराई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की अफ़गान चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला से जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ये अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। इससे कबल उन्होंने गुज़िश्ता साल नवंबर को अफगानिस्तान का दौरा किया था। कुछ देर से पहले आर्मी चीफ भी वहां गए अफगानिस्तान के अंदर, बड़ा क्लियर पैगाम दिया। लेकिन याद रहे कि अप्रैल के इख्तिताम में अशरफ गनी इंडिया का दौरा करते हैं और वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जो ऐसा महसूस होता है कि या तो इंडिया के दबाव में कही गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अफगानिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोली गई। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात और साथ ही साथ दहशतगर्दी का खात्मा अगर इस खित्ते में करना है या दुनिया के मेजर जिनको कहा जाता है दहशतगर्द, तालिबान जिनको कहा जाता है या अलकायदा जिनको कहा जाता है, अगर इनको मार्जिनलाइज करना है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। मेरे पास मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ अक्सर औकात मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हफीज़, सीनियर तज्जियाकार हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में महारत भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। जावेद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात ज़रा खट्टे मीठे से रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि लगता है जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुसलमान भाई भाई हैं, कभी ऐसा लगता है दहशतगर्दी के अंदर साथ है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री साथ ही साथ इंडिया कुछ मैनिपुलेट करता रहता है चीज़ों को। अप्रैल के एंड में जो इंडिया जाकर अशरफ गनी साहब के बयानात सामने आए, उसके बाद ज़रा कुछ रिफ्ट्स ऐसा महसूस होता था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नज़र आती हैं। लेकिन अब फिर ये दौरा होता है, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आर्मी चीफ जाते हैं, इसहाक डार जाते हैं और ये तमाम लोग जाकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दुश्मन एक ही हैं और हमें इनसे लड़ना होगा। इस दौरे को एक तो आप देखते कैसे हैं? क्या ये काउंटर मेजर था या फिर ये चीज़ें जो पहले से डिस्कस हो चुकी हैं उनको आगे लेके जाने का एक जरिया था? मैं समझता हूँ ये एक तसलसल है उस प्रोसेस का जो अशरफ गनी साहब के आने के बाद शुरू हुआ। सही। और एक बहुत पॉजिटिव एम्बियंस है इसका, एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसी को कंसोलिडेट हम कर रहे हैं। जहाँ तक दोनों मुल्कों की बॉर्डर मैनेजमेंट का तल्लक है, आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में
پشاور کے کور کمانڈر، اس کے بعد کوئٹہ کے کور کمانڈر، ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے ان کی میٹنگز بھی ہوئیں. تو پریکٹیکلی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے کہ بارڈر کو کس طرح اچھی طرح مینیج کیا جائے، اور جو اس طرح کے ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے سیف ہیون جو ہیں اور ان کا پیسج اکراس جو ہے دونوں ملکوں کے، اس کو مشکل کر دیا جائے. صحیح. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یقیناً جا رہے ہیں. یہ دوسرا دورہ ہے. یہ جو فریکوینٹ ایکسچینجز آف وزٹ ہے یہ بھی ایک کارڈیالٹی کی، ایک کارڈیل انوائرمنٹ کی انڈیکیٹر ہے، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان بھی ابھی پاکستان سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہے، اور پاکستان نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن ایک دو پوائنٹس ہیں جو نیگیٹوز ہیں. صحیح. پہلا نیگیٹو یہ ہے کہ کیا افغان ملٹری اور سیکورٹی فورسز میں وہ کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستان پہ اوپر حملے کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک وہ فزیکل ہے کہ وہاں کے ٹیررسٹ کیسے کام کرتے ہیں، دوسرا وہاں انڈین انفلٹریشن جو ہے کہ اس کو کم کیا جائے گا یا کم نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے. اور آرمی چیف نے جب را فیکٹر، را نروز کی طرح را فیکٹر ہے، اس کے اوپر یقیناً بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کافی پیش رفت ہوئی ہے. انڈیا از آن دا بیک فٹ. اگر انہوں نے چھوٹی موٹی کو سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ بیسک ریالٹیز کو آلٹر نہیں کرتی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پازیٹیو گورنمنٹ ہے اور یہ پیس کے لیے ہے. اس میں چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے 10-12 جو وہاں انہوں نے اپنے جو فضائیہ اور دوسرے بری اڈے بنائے ہوئے ہیں، سو کالڈ ایئر بیسز ہیں، ان کی سیکیورٹی بجائے کہ وہ انفلوئنس کرے ایونٹ کو، they will depend on the events for their own security. اس کی کنجی پاکستان کے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جانا ہے وہاں پہ، اٹس اے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی جو فیز ہے اس کا انڈیکیٹر ہے کہ کیا پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کرے گا یا دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں سے بات کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت ایک اچھی اگزامپل ہیں اس وقت کے کہ کس طرح دو ہمسائے جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، اور مور سو افغانستان آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کی اکانومی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انڈیا از ٹو فار ریمووڈ. اچھا، اور یہاں جاوید صاحب دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر ضرورت ہے سینٹرل ایشیا کے اندر جانے کے لیے افغانستان کی، تو افغانستان کو ضرورت ہے انڈیا کی طرف جانے کے لیے پاکستان کی سرحدوں کی. اسپیشلی اگر بات کی جاتی ہے جو انڈیا کے اندر جا کے اشرف غنی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ اسی کے حوالے سے دی تھی کہ افغانستان پاکستان ٹریڈ ٹرانزٹ جو اگریمنٹ ہے اس کی پاسداری کی جائے پاکستان کی جانب سے، اور پاسداری نہیں کی جا رہی. واگا تک تو جانے دیا جاتا ہے ہمارے تمام گڈز کو، لیکن اس کے بعد اٹاری تک نہیں جانے دیا جاتا جو کہ انڈیا کا چیک پوسٹ ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا شکوہ نظر آیا تھا انڈیا کے اندر جا کے. اس شکوے کو اور آج کی ملاقات کو کیسے لیتے ہیں آپ پروفیسر؟ دیکھیے، وہ ایک سیاسی سا بیان تھا اشرف غنی صاحب کا، جس میں صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان میں جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس میں ہماری مدد نہیں کرتا، یا اس کو روکنے میں ہماری مدد نہیں کرتا، یا کم کرنے میں مدد نہیں کرتا، تو ہم پاکستان کے ٹرکس جو سینٹرل ایشیا جاتے ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل. یہ ٹریڈ کا ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے تھرو افغانستان. اور دوسری بات آپ نے اٹاری اور واگا والی بات کی ہے، یہ اتنے بڑے ایشو پریزنٹلی نہیں ہیں، اور افغانستان کے پریزیڈنٹ کا انڈیا میں ہوتے ہوئے اس طرح کا کوئی سیاسی بیان دے دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. وہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے جنرل صاحب نے ابھی باتیں کی نا، ہم ری ایکٹیولی نہیں گئے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا راحیل شریف صاحب، ہم کسی چیز کے ری ایکشن میں افغانستان میں نہیں گئے ہیں، بلکہ ہم ایک سسٹینڈ پالیسی کے ذریعے افغانستان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. اور یہ فریکوینٹ وزٹس جیسے جنرل صاحب نے ذکر کیا، یہ فریکوینٹ وزٹس ہماری اس اسٹرینگتھ کو ظاہر کرتے ہیں. اور اگر اس کو فردر آگے لے کے جایا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک ایسی سسٹینڈ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو دونوں کو سیکیور کرے گی اور اس خطے میں ترقی کا ذریعہ بنے گی. ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فارمر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں کونڈلیزا رائس، اس نے ایک دفعہ کہا تھا، آن ریکارڈ ہے، اس نے کہا تھا our
Al-Qaeda policy is not working because our Afghanistan policy is not working. And our Afghanistan policy is not working because our Pakistan policy is not working. That means کہ کونڈولیزا رائس انڈائریکٹلی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر امریکی کامیاب نہیں ہو رہے اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں یا افغانستان اور پاکستان میں، تو اس کی وجہ ان کی پاکستان پالیسی ہے جو کہ ان کو فیل کر رہی ہے. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ریجنل پالیٹکس کو دیکھیں، جب سے امریکہ مورلیس افغانستان سے گیا ہے اس وقت سے ایک شفٹ آیا ہے کہ اس ریجن سے گلوبل، ایک سیکنڈ، جس طرح سے اس خطے سے گلوبل سیاست شفٹ ہو کے ساؤتھ ایشیا سے امریکن سیاست، گلوبل سیاست، وہ مڈل ایسٹ کی طرف جا رہی ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. یہاں یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جو ہے لیڈرشپ سنبھال لی ہے تمام چیزوں کی، اور افغانستان اور پاکستان کے مسئلوں کو خود حل کرنے کی طرف اب قدم اٹھا لیا. اور پاکستان نے جب یہ قدم اٹھا لیا ہے اور ضرب عضب شروع ہو گیا، اس کے بعد خیبر 1 خیبر 2 کی بات کی جائے، کراچی آپریشن چل رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف یہ ٹھان لیا گیا ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے، اور یہ بھی ٹھان لیا گیا ہے کہ جہاں جہاں جائیں ان کے پیچھے جا کے ان کو پکڑنا ہے. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. افغانستان میں پاکستان کے آرمی چیف اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر کا جانا، اسحاق ڈار کا جانا کتنا اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اور افغانستان جب تک ایک نہیں ہوں گے تو کیا دہشت گردی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. تو یہاں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے افغانستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور افغانستان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کی طرف نکتہ چینی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اشرف غنی صاحب نے اپریل کے اینڈ میں یہ فرمایا کہ اب جو ہے اسٹیٹ پرائز نہیں رہا، اب ڈسٹرکشن پرائز رہ گئی ہے. اب جو ٹیررسٹ ہیں وہ مار کر لوگوں کو ڈسٹروائے کر کے چیزوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ کتنے زیادہ طاقتور ہیں اور اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. یہاں بھی یہی بات ڈسکس ہوئی کہ اپنی اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرنا. جاوید صاحب، یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ ایک دوسرے کی سرزمین، اور یہاں جو دہشت گرد تھے وہ وہاں جو دہشت گرد تھے وہ یہاں اٹیک کرتے رہے. لیکن اس چیز کو میک شور کیسے کیا جائے گا؟ کوئی پراپر بارڈر تو بنا نہیں ہوا ہمارا جو بڑی بڑی دیواریں ہوں جس طریقے سے روک سکے. اس کو روکنا ایک بہت بڑا ان اٹ سیلف چیلنج ہوگا. جی، بات یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا میرا اختلاف ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جی وہ ایک فال آؤٹ تھا. صحیح. اصل ایپی سینٹر جو تھا ریزسٹنس کا یا لبریشن موومنٹ کا یا ٹیررزم کا، دیٹ واز افغانستان. رائٹ. افغانستان آکوپائی ہوا تھا، اللہ معاف کرے، پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی. پاکستان نے جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا ہے، دیٹ از ان سپورٹ آف افغانستان. پاکستان کو اپنا تو پرابلم ہے ہی کہ یہ ہم نے اپنے لیے، لیکن انڈائریکٹلی اس کا بینیفٹ تو افغانستان کو ہے، کیونکہ افغانستان کی ملٹری فورسز کی کیپیسٹی نہیں ہے ان ڈیسیڈنٹس کو روکنے کی. ان کی جو آرم فورسز ہیں، افغان ملٹری جو ہے وہ بالکل ڈس ارے میں ہے، وہ فارمیٹو فیز میں ہے. سیم پوائنٹ کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں یہاں سے تو روک لیں گی، یہاں سے ادھر جانے میں، ادھر سے ادھر آنے میں. افغانستان کی فورسز کتنا کام کریں گی یہاں؟ افغانستان اپنا پارٹ پلے کر سکے گا جس طریقے سے پاکستان کر رہا ہوگا؟ اسی کو تھوڑا سا کوسچن مارک ہے یہ. لیکن افغانستان میں اس وقت ایک یونٹی گورنمنٹ ہے، عبداللہ صاحب اور دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اسٹیبلٹی کی ضامن یہی ہے. اور اسٹیبلٹی جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کہا، کونڈولیزا رائس کو جو کوٹ کیا کہ افغانستان، پاکستان اور یہ پورا خطہ انٹر لنکڈ ہے. اب کسی ایک ایشو کو، امریکن کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ they would pick up an issue in isolation کہ افغانستان کی وجہ یہی ہے. No, there is no black and white. یہاں بہت بڑا ایک ہیوج گرے شیڈ ایک اسپیکٹرم میں موجود ہے. ابھی ہم ایک درست سمت میں جا رہے ہیں. پاکستان کی کیپیسٹی یوز کی جا رہی ہے افغانستان کو سٹیبلائز کرنے میں. جب آرمی چیف کہتے ہیں کہ افغانستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اس کا مطلب یو ہیو دی کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ. افغان آلسو نو اٹ. اٹ از ناٹ اونلی طالبان. اوور آل کیپیسٹی بلڈنگ بھی ان کی کرنی ہے. ان کے ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے آرمی چیف یہاں پہ آئے، کاکول میں انہوں نے پریڈ کو وٹنس کیا، 10-12 افغان آفیسر یہاں ٹرین کر رہے ہیں. تو ایک نئی بگننگ ہے ایک پازیٹیو پاک افغان ریلیشن شپ کی. مجھے جو اس بات پہ ایک جو کیویٹ ہے
وہ کیا ہے کہ انڈیا کی پریزنس، ان کے جو کانسولیٹس کی پریزنس اور ان کی ڈیپ انوالومنٹ ان کراچی، بلوچستان اور فاٹا میں، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. آئی تھنک دیٹ واز دا برننگ ایشو کہ را کو کس طرح ہم نے نکیل ڈالنی ہے، را کو کس طرح بیک فٹ پہ لے کے جانا ہے، نہ صرف ایک ڈیفینسو منور کے ذریعے بلکہ وی مسٹ گو آن افینسو منور سو دیٹ ان کے ہاتھوں کو چلنے سے پہلے ہی ان کی فورسز کو حرکت میں آنے سے پہلے ہی روکا جا سکے. اچھا، یہاں معاشی فیکٹر بہت زیادہ سامنے آ جاتا ہے. پروفیسر صاحب، جب بات کی جائے افغانستان کی تو انڈیا کے ساتھ ان کا بزنس بہت زیادہ ہے اور وہ اور بڑھانا چاہتے ہیں اکنامک ٹائز کو اپنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ را یہاں بھی کردار ادا کر رہی ہے افغانستان کے اندر. جس طرح جاوید صاحب نے بھی کہا کہ بہت زیادہ کاؤنسلیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں ڈیفینیٹلی ان کی ایک پریزنس پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہمارے یہاں یہ تمام چیزیں اسپریڈ ہو رہی ہیں، حالانکہ انڈیا ہمارے اوپر الزام لگا دیا کرتا ہے. معاشی سائڈ کو دیکھیں تو افغانستان یہ پریفر کرے گا کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح رہیں، اور معاشی تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے کیا انڈیا کو اس کو ابلائج کرنا پڑے گا؟ وہاں جو کاؤنسلیٹس ہیں ان کی تعداد اگر کم کرنے کی بات کی جائے یا ان کی جو موومنٹ ہے ان کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کی جائے تو کیا وہ پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو پرائم منسٹر کا آرمی چیف کے ساتھ افغانستان میں جانا ہے، اس کے دو ڈیمنشن ہیں. ایک تو ملٹری ڈیمنشن ہے جو سرحدوں کی حفاظت وغیرہ، دوسری اس کے اندر ایک اور ڈیمنشن ہے وہ معاشی ہے کہ یہ جو گوادر پورٹ بن رہی ہے نا، یہ آج چائنا ٹی وی نے گوادر پورٹ کے اوپر ایک اچھی بڑی خبر نشر کی ہے کہ اس کی آپریشنز شروع ہو چکی ہیں اور چائنا کی مدد سے شروع ہوئی ہیں. یہ آج انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دکھائی ہے یہ خبر. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ یہ بھی جا کے باور کرائیں گے کہ یہ جو ہمارے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن ہے، اس میں معاشی بینیفٹ افغانستان کا بہت سارا ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. انڈیا اگر افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا یا پاکستان کے ذریعے یا ایران کے ذریعے، یہ لمبا راستہ ہے. پاکستان کے ذریعے ایک نیچرل ہے. ایک اور بات آپ سے کہوں، پچھلے 50-60 سال میں 70 سال میں جو الائنسز پیدا ہوئے نا وہ مور اور لیس ان نیچرل تھے. پاکستان وہ امریکہ کے ساتھ 10,000 کلومیٹر دور، لیکن یہ کوئی نیا الائنس تو نہیں ہے، تو بڑے سینٹوں کے زمانے سے سنیں یہ 1950s میں تھے نا. اب یہ ری الائن ہو رہے ہیں، خطہ جو ہے نا خود اکٹھا ہو رہا ہے. رشیا پہلے چائنا کے اگینسٹ ہوتا تھا، اب رشیا اور چائنا اکٹھے ہیں. پاکستان بھی رشیا چائنا کے قریب جا رہا ہے. یہ خطہ پورا اکٹھا ہو رہا ہے، یعنی یہ نیچرل الائنس ہے خطے کا. لیکن یہ الائنس کھٹک رہی ہے انڈیا کو، یہ تو آپ کو انڈیا کو بھی گلوبل پولیٹکس کو بھی کھٹکتی ہے. یہ کھٹکنا تو ہے کیونکہ جن کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو اس کے خلاف کام کریں گے. ہو رہا ہے، ہوگا. راہ نے جو کرنا ہے پاکستان میں یا افغانستان میں وہ کریں گے، کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا توڑ بھی ڈھونڈنا ہے. ہم نے اس کو ختم بھی کرنا ہے یا اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اچھا، اس کا توڑ کیا ہوگا؟ مقابلہ کیسے کریں گے پروفیسر؟ مقابلہ بیسکلی دو چیزیں ہیں نا. ایک تو ہم افغانستان کی مدد کریں تاکہ وہ اس انسرجنسی سے نکل سکے. دوسرا افغانستان کی مدد کریں اکنامکلی، جو کہ ہوگی کیونکہ گوادر اور اکنامک کوریڈور کا جو یہ $46 بلین کا ہم بات کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے کیا خیال ہے صرف پاکستان اور چائنا کا فائدہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ افغانستان کو بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ افغانستان کنیکٹ کرتا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور پاکستان کی گوادر پورٹ اس کو فیڈ کرے گی اس سارے خطے کو. افغانستان پہلے آئے گا. اس وجہ سے پاکستان کو افغانستان کو ڈیفینیٹلی اس بلاک سے فائدہ ہوگا. رائٹ. اسی روٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا میک شور کرنا ضروری ہے کہ جہاں جہاں اشیاء جانی ہیں، جو ایکسپورٹ امپورٹ کا معاملہ ہے، جہاں جہاں سے گزرنا ہے ان علاقوں کو تو کم از کم سیف کر دیا جائے، اور اس کے اندر ہمارا اپنا نردن ایریا اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو سیف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. را کے حوالے سے پہلے بھی بڑے کلیئر پیغامات دیے جاتے رہے جاوید صاحب. پہلے برطانیہ کو دیا گیا، امریکہ کو دیا گیا، افغانستان کو بھی بتایا گیا. اس پیغام کے اندر ایسی کیا چیز ڈیفرنٹ ہوگی جو کہ افغانستان کو جا کر ڈائریکٹلی اسٹرائک کرے؟ What's going to be different? جی، the difference is in the emphasis. کسی زمانے میں مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بہت پرو ایکٹیو تھیں صحیح، اور انڈیا کو بیک فٹ پہ رکھا ہوا تھا. میں 80s کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک پالیسی آئی جس میں ہم بیک فٹ پہ چلے گئے، اور انڈیا نے بہت انگریس کیا، پاکستان کو بہت ہرٹ کیا. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، تو کیسے کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، دوسرا یہ ہے گو آن دی افینسو. اگر ان کا اجیت ڈوبل یہ کہہ سکتا ہے کہ انڈیا کی جو ڈیفینسو پالیسی ہے وہ افینسو ہے کہ پاکستان کو اتنا انگیج رکھو کہ پاکستان ہماری طرف دھیان نہ دے، تو اسی پالیسی کا توڑ یہی ہے کہ یو آلسو گو آن دی افینسو. نمبر ایک.
دوسری بات یہ ہے کہ جس میں پھر اختلاف رکھتا ہوں، یہ جو اکنامک کلیشے ہے کہ انڈیا افغانستان کا بہت بڑا پارٹنر ہے، رانگ. 30 لاکھ افغان تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کما کے پیسے کہاں بھیج رہے ہیں؟ افغانستان میں. یہ وہ ان کی دبئی ہے، افغانوں کی دبئی پاکستان ہے. 30 لاکھ بندے میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ انڈیا بھیج دیں، انڈیا لے لے گا ان کو. انڈیا 1 لاکھ افغان لینے کو تیار نہیں ہے. کون سی محبت اور کون سا پیار اور کون سی یکجہتی. پھر اتنے سارے کاؤنسلیٹس، اتنا زیادہ ان کے ساتھ راہ و رسم افغانستان کی وہ تو رہی ہے. وہ دوسری ایک اور بات جو ہے، نہیں افغان ہمارے بھائی ہیں بٹ دے آر ویری گڈ بزنس پیپل، دے نو ہاؤ ٹو لیوریج. افغان وہ قوم ہے جو اپنی کمزوری کو بھی اسٹرینتھ کے طور پہ لیوریج کرتی ہے. وہ جو بم گر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچ کے جو ہے وہ بزنس بنا لیا کرتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ ان کا لیوریجنگ رہی ہے کہ انڈیا از اے لیوریج فار پاکستان، کہ دیکھو آپ ہمارے بھائی تو ہیں لیکن دیکھو ایک اور بھی ہمارا رستہ ہے. انڈیا از اے ان نیچرل پارٹنر آف افغانستان، پاکستان از نیچرل پارٹنر. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اکنامک کوریڈور ہے، تو ابھی آج جو آرمی چیف نے کہا ہے FWO کو کہ ودن 7 days تورخم جلال آباد جو ہائی وے ہے اس کا کام شروع کریں. نو دیز آر دی لیٹرلز. اس کے اندر یہ لیٹرل آئیں گے، افغانستان اس کے اندر ادھر آتا ہے، پھر کندھار سے چمن کی طرف آئے گا. تو افغانستان کو دو طرف سے آپ اس اکنامک سسٹم کا حصہ بنا لیں گے. انڈیا کا جیسے ہم نے بات کی وہ تو پاکستان سے لنک ہو رہے ہیں، تو انڈیا نے تو پھر سمندر کے راستے آنا ہے. تو انڈیا از نتھنگ. واگا اٹاری پہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ہمارا ساورن رائٹ ہے. ہم کہاں پہ کس کا سامان اتاریں گے وہ پاکستان. اس لیے اگر آپ رن تھرو دیتے ہو تو انڈیا سے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ افغانستان جائے گا اور پاکستان میں آف لوڈ ہوتا رہے گا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی انگریس ہماری ہی سرزمین سے ہو اور پھر ہمارے خلاف ہی استعمال ہو. تو پاکستان از ویری کلیئر آن دیٹ. تو افغان جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈز بہت ریشنلائزڈ ہو رہی ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس اے ویری ہیپی نیوز. ہمیں افغانستان کو اس اکنامک فولڈ میں لے لینا چاہیے. اور چائنا از اے ڈرائیونگ انجن. تو کیا افغانستان بھی ایک ڈبہ نہیں بننا چاہے گا؟ اسی ٹرین کے ساتھ وہ بھی چل پڑے. رائٹ. نیشنل ٹریٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے افغانستان کی طرف سے کہ جب افغانستان پاکستان ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ اگریمنٹ کی بات کی جائے تو نیشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی ایک نیشن کو، ہمارے نیشنز کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارڈرز تک رسائی رکھ سکیں. اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو پھر وہ واگا اور اٹاری والی بات پھر سے اٹھ پڑتی ہے کہ ہمیں کیوں رسائی نہیں دی جا رہی، اور پھر وہ والی بات دوبارہ سے اٹھ پڑتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب اکنامک ٹائز زیادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پروفیسر صاحب، یہ جو اکنامک ٹائز اب پاکستان اور افغانستان کے ڈیولپ ہونے چاہ رہے ہیں اور بہت عرصے پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان جس طریقے سے ایک ہی لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک ہی طریقے سے تمام چیزیں، ایک ہی طرح کے چیلنجز فیس کر رہے ہیں. پاورٹی، جس طرح سے اشرف غنی نے بھی کہا کہ پاورٹی اور دہشت گردی ہمارے 2 چیلنجز ہیں، 2 دشمن ہیں جس سے ہمیں سب سے زیادہ لڑنا ہے. یہ جو اکنامک ٹائز پاکستان اور افغانستان ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ اکنامک ٹائز اور کیا یہ اسٹریٹجک ٹائز ان ٹائز کو اوور رائڈ کر پائیں گے؟ جس طرح سے اب یہ گورنمنٹ بہت پرو پاکستان نظر آتی ہے، افغان گورنمنٹ، ان ٹائز کو رول آؤٹ کر پائیں گے جو ٹائز افغانستان اور انڈیا کے بہت عرصے پہلے سے تھے اور اب جو ہے وہ تھوڑی چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ نہیں، بہت عرصے پہلے سے نہیں تھے ایز سچ. جس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا، وہ تعلقات 9/11 کے بعد کچھ بلڈ ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نیچرل ریلیشن شپ جو ہے نا، جو پاکستان کا اور افغانستان کا ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے ٹریڈ کا، وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ اب بھی ہے، کل بھی تھا اور فیوچر میں بھی رہے گا. یہ ایک نیچرل بانڈ ہے اس ملک اور ہمارے ملک کے درمیان. اسلامی بانڈ بھی ہے، جغرافیکل بانڈ بھی ہے. تو اس لحاظ سے، اور 30 لاکھ بندے بھی ہیں ادھر، یہ بڑا سٹرونگ ریلیشن شپ ہے. یہ تقریباً ملے ہوئے دونوں ملک ہیں، پورس بارڈر ہے. اس ملکوں کے یہ جو ان کا ٹریڈ ہے نا، یہ انڈیا کے افغانستان کے ٹریڈ کا مقابلہ نہیں ہے کوئی بھی. انڈیا اگر افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے وہ بہت حد تک نیچرلی، لاجیکلی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. پاکستان کا ٹریڈ بہت نیچرل ہے اور ایک دوسرے کے لیے بہت بینیفیشل ہے. وہ اگر ٹریڈ کرے گا افغانستان کے ساتھ تو اس میں کوئی نہ کوئی سبسڈیز، کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ ٹریڈ ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کا اور پاکستان کا ٹریڈ ایک نیچرل روٹ ہے، ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے، ایک
ایسا ریلیشن شپ ہے جو شاید کمزور کرنا توڑنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دونوں ممالک کو نقصان بھی بہت زیادہ اٹھانا پڑتا ہے. جس طریقے سے سویر ہوئے تعلقات، انڈیا کے تعلقات بڑھنے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو دوریاں آئی تھیں اس کی وجہ سے دونوں ممالک کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑا. جاوید صاحب، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دہشت گردی کو سے لڑنے کے لیے پاکستان کو ایک بہت میجر پلیئر بولا گیا. ایون قطر کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے حوالے سے بھی بولا گیا کہ پاکستان ایک بہت بڑا میجر پلیئر ہے اور اس پلیئر کو ساتھ لیے بغیر کام نہیں ہو پائے گا. امریکہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے افغانستان کو الگ طریقے سے ڈیل کرے، پاکستان کو الگ طریقے سے ڈیل کرے، دونوں کے لیے اسٹریٹجی الگ ہو اور انڈیا کے لیے اسٹریٹجی الگ ہو. امریکہ کی وہ والی اسٹریٹجی تو بالکل سائیڈ لائن ہو گئی اور بالکل ختم ہو گئی. لیکن پاکستان نے جو سٹیپ اپ کیا ہے اور پاکستان نے اس گیم کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، پاکستان آپ کے خیال میں ریجنل لیڈر بن کر سامنے آئے گا؟ جی میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی ایسی سپیس کریٹ ہو گئی ہے جی. جب امریکن انفلوئنس یہاں اوور ویلمنگ تھا، ان کی ملٹری پریزنس تھی، جو ہی ملٹری پریزنس یہاں سے جائے گی تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے وچ از اے پازیٹیو کائنڈ آف این اپرچونٹی فار پاکستان. تو پاکستان اپنی ہسٹری، جیوگرافی، اپنی اکنامک ٹائز کی وجہ سے اس خطے میں ایک پری ایمننٹ پوزیشن میں آ گیا ہے. سیکنڈلی اس کا ملٹری فورسز، جو آرم فورسز کی اسٹرینتھ ہے، اس کا نیوکلیر جو ویرودال ہے، وہ پورے ریجن میں انپیرللڈ ہے، اس کا تو کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نیچرل ایکسٹینشن ہے مسلم ورلڈ کی. تو یہ افینیٹیز جو ہیں، جیسے گلف کے اندر جو پاکستان کے انفلوئنس ہے انڈیا کا ہو ہی نہیں سکتا. انڈیا کو اس وقت دو ملکوں سے بہت شدید قسم کی ناراضگی ہے، ایک چائنا سے اور ایک سعودی عربیہ سے، کہ جب بھی کہیں کو مشکل ہم کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. دس از نیچرل الائنس. کچھ الائنسز نیچرل ہوتی ہیں، کچھ ان نیچرل ہوتی ہیں. ابھی ٹوسٹ آف ہسٹری آپ دیکھیے، بڑے امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں. ٹوسٹ آف ہسٹری کیا ہے کہ انڈیا از الائننگ ود امریکہ وچ از فار اوے، Pakistan is aligning with China, which is next door. Now, who's not naturally moving forward? یہ آپ کو بہت بڑا ایک بوسٹ مل گیا ہے. یہ ایک اسٹریٹجک منور ہے جہاں ہم پری ایمننٹ ہو گئے. China is an emerging reality of the region and the world. امریکہ از ناؤ ایکلپس، اس کی ایکلپس شروع ہو گیا ہے. اس کا ڈاؤن فال تو میں نہیں کہوں گا، لیکن زوال کے آثار شروع ہو گئے ہیں. انڈیا ہیز جوائنڈ دی رانگ کیمپ. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیمپ زیادہ سکسیسفل رہتا ہے یا آبویسلی ہمارا کیمپ زیادہ سکسیسفل رہتا ہے. یہ پروکسی وار تو یہاں رہے گی ان دونوں کیمپ، رائٹ، اور وہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونی. لیکن اب ہم بات کریں گے بریک کے بعد کراچی کی سچویشن کے اوپر. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو آگے بڑھانا دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور دونوں ممالک کو اس کے اندر ایکول کردار ادا کرنا پڑے گا. اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا حصہ جتنا ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنا پڑے گا. یہ ریلیشن شپس اگر آگے کی طرف چل پڑتے ہیں تو دہشت گردی سے خاتمہ پانا بڑے دور عرصے کی یا دور ٹائم کی بات نہیں ہے. بڑے جلدی ان تمام چیزوں کو کیٹر کر لیا جائے گا اور اسپیشلی وہ چیزیں جو پاکستان اور افغانستان کو دونوں کو اکنامکلی پیچھے دھکیل رہی ہیں ان کو ختم کر کے آگے بڑھنے میں بڑی مدد ملے گی. بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. کراچی کی سچویشن بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سہولت مرزا کو صبح پھانسی دے دی گئی اور کراچی کے اندر بہت ہی گہما گہمی ہم لوگوں کو اس سینس میں نظر آتی ہے کہ سہولت مرزا نے جو انکشافات کیے تھے اس کے بعد بیکلیش کیا آیا ایم کیو ایم کی طرف سے. ایم کیو ایم کی جانب سے کل گورنر سندھ کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے گورنر سندھ سے. گورنر سندھ کی جانب سے کوئی بھی ایز سچ ریاکشن نہیں دیا گیا اور وہ اپنی ڈیوٹیز ابھی بھی فیڈرل نمائندے کی طرح سر انجام دے رہے ہیں اور کیری فارورڈ کیے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی. اب چلتے ہیں اپنے سب سے بڑے شہر کی جانب. پاکستان کا سب سے بڑا شہر یعنی کراچی، اور کراچی کو اس بار بہت زیادہ مسائل ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل مسئلہ ہو، چاہے وہ سوشل مسئلے ہوں یا وہ سوسائٹی کے اندر جنرل بگاڑ کے مسئلے ہوں. بہت سارے مسئلوں میں گھرا کراچی. اب ایک اور مسئلے میں گھر گیا اور وہ مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ. 450 MGD کی شارٹیج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو فیس کرنی پڑی اور پانی کی شدید قلت ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ٹینکر مافیا جو کہ کراچی کا بڑا ہی جانا مانا مافیا ہے،
پانی دگنی اور تگنی قیمت پر شہریوں کو فراہم کر رہا ہے. ایک پانی جو کہ بیسک نیسیسٹی ہے اور رائٹ ہے کسی بھی شہری کا, وہ کراچی کے شہریوں کو میسر نہیں, اور جب میسر بھی ہے وہ پراپر کوالٹی کی نہیں, اور پراپر کوانٹٹی میں نہیں, اور پراپر قیمت میں نہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہیں فون لائن پر کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی صاحب. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے کراچی کے پانی کے بحران کے حوالے سے شہری جو ہیں بوند بوند کو ترس رہے ہیں. جاوید صاحب, شعیب احمد صدیقی صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے کامنٹ چاہوں گی کہ کسی بھی شہری کو کیا یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ اس کو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ تو کم از کم فراہم کرے حکومت؟ جی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں کراچی میں کچھ عرصہ رہا ہوں. ایک تو کیپیسٹی ورسز ڈیمانڈ ہے, رائٹ, یعنی جو ہوتا نا طلب اور رسد اور اس طلب کی بات ہے کہ آپ کیپیسٹی کو بلڈ نہیں کر رہے. دوسرا ایشو کیا ہے, کئی دفعہ وہاں بجلی نہیں کام کر رہی ہوتی تو پمپنگ سٹیشنز آر ناٹ ورکنگ ایٹ دا فل اسٹیم, تو واٹر بورڈ کے ایشوز بھی ہیں وہاں. بیچ میں لوڈ شیڈنگ کا بھی بڑا مسئلہ آیا تھا جو کہ کمشنر کراچی نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک مافیا کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیٹ شوڈ بی بگر دین دی مافیا. وہاں اسٹیٹ سے میری مراد سٹی کونسل ہیں. اچھا, چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی وہاں لوکل گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی شعیب صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ تو بیوروکریسی کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر یہی کام اس وقت لوکل گورنمنٹ ان ایکشن ہوتی, اور ایک وقت میں اچھی لوکل گورنمنٹ تھی وہاں پہ, نعمت اللہ کے زمانے میں بھی تھی, اس کے بعد جو کمال صاحب تھے ان کے زمانے میں بھی تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کمپریہنسولی ڈیل کیا جائے تو یہ ڈیل کی جا سکتی ہے اور اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر بیسیکلی گورننس اور ایڈمنسٹریشن کی جو ان ایڈیکویسی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. and I'm sure کمشنر اگر چاہیں تو ان کو شعیب احمد صدیقی صاحب کی طرف چلتے ہیں. شعیب احمد صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کرنے کا. کراچی اس وقت پانی کے لیے ترس رہا ہے, اور کراچی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, بہت سارے بار پہلے بھی ہو چکا ہے. تقریباً ہر سال اس موسم کے قریب شارٹیج آ جاتی ہے, اور اس بار تو سیویئر شارٹ فال پانی کی ہے, وہ آئی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی, اور نادہندہ ہیں اس لیے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کی مانگ میں, پانی کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈیل کیسے کر رہے ہیں سچویشن کو, کب تک فیس کرنی پڑے گی کراچی کو یہ سچویشن؟ دیکھیے, جیسے آپ کو بہت شکریہ آپ نے لائن پہ لیا. کراچی گروئنگ سٹی ہے ماشاءاللہ, اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی بڑھ رہا ہے اور بڑی سخت ہے. 22 پلس کی پاپولیشن لوگ کہتے ہیں آفیشلی جی, اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگز بن رہی ہیں, انفراسٹرکچر ہے, ہائی رائزز بن رہے ہیں, تو پانی واٹر کی جو شارٹیج کا میٹر ہے وہ ظاہر آنا ہے. اگر ڈیلی ڈیمانڈ جو ان کی ہے اراؤنڈ 1000 MGD کی پلس, اس کے اگینسٹ 550 کے لگ بھگ پانی سپلائی ہو رہا ہے, اور یہ گیپ جو ہے یہ آبویسلی رہنا ہے جب تک نئی اسکیمیں نہیں آتی, نیا پانی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوتا. ہب کے اوپر جو بہت عرصے سے ڈرائی ہے, جو سورس ہے امپورٹنٹ, وہاں پر بارش وغیرہ اور دیگر سپلائی کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں اس وقت سب سے طریقہ ہے, وہ چاہے اس کو آپ چاہے سائنس ہے چاہے آرٹ ہے, کہ واٹر ڈسٹریبیوشن کو مینج کرنا ہے. پانی کو کس طریقے سے بہتر انداز میں آبادی کے مختلف حصوں کو پہنچایا جائے, اور اسی طرح کام ہو رہا ہے کہ واٹر بورڈ میں اگر کوئی خرابیاں, کوئی پرابلمز ہیں مشینری کی, ان کو اٹینڈ کیا جائے. کوئی اگر مینجمنٹ کے اوپر ایشو ہے تو مینجمنٹ کو بھی ٹھیک کیا جائے, مینجمنٹ کے معاملے کو بھی کور کیا جائے, اور وہی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو بتاؤں بڑا کانفیڈنس کے ساتھ, کہ جب گورنمنٹ نے یہ کمیٹی بنائی تھی, ہماری ذمہ داری کی انتظامیہ کی, اور منسٹر لوکل گورنمنٹ نے خاص طور پر اس پہ ہدایتیں دے رہے ہیں, اس کے بعد سے چیزوں میں بہتری آئی ہے. سپلائیز پہنچی بھی ہیں ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر بالکل نہیں جا پا رہی تھی. اس کے لیے ہم نے ٹینکر سروس بھی یوز کی ہے. لوکل گورنمنٹ نے بعض جگہوں پہ فری ٹینکر سروس کا بھی کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے, اچھا میکینیکل ڈیفیکٹس جو واٹر بورڈ کے تھے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے واٹر بورڈ کے, وہ ایڈریس کیے فوری طور پہ, کیونکہ جب تک ایک پراپر سسٹم آف مینجمنٹ آن گراؤنڈ نہ ہو تو چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. شعیب صاحب, ابھی آپ نے ٹینکرز کی بات کی ہے, تو چلیے آپ لوگوں نے آرڈرز دیے کہ ٹینکرز کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے شہریوں تک پانی تو پہنچایا جائے, لیکن کراچی کے اندر ٹینکر مافیا ایک بہت بڑا مافیا ہے, اور یہ جو ہے رائٹ فل پانی شہریوں کا جو لائن سے ان کو فراہم ہونا چاہیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹینکر مافیا لے لیتا ہے. بہت سارے غیر قانونی ہائیڈرنٹس بنے ہیں, بہت دفعہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کارروائیاں بھی کی, لیکن ایٹ دی اینڈ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے شہر کے اندر ٹینکر مافیا سم ہاؤ دی ادر بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے بارے میں جتنی بھی کارروائی کر لیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ایسا کیوں ہے؟ اس پر منسٹر لوکل گورنمنٹ نے خود لیڈ کیا اور کافی کارروائی کی ہے. پولیس نے بھی, رینجرز نے, انتظامیہ نے,
اور اس وقت الیگل ہائیڈرنٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ ہائیڈرنٹ صرف وہی فنکشن کر رہے ہیں جس کو آفیشلی پرمیشن دی گئی ہے یا جو واٹر بورڈ جن کو اجازت دی ہے, اور وہاں سے واٹر ڈیفیشنٹ علاقوں میں پانی کی فراہمی کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. ابھی بھی جیسے ایک ہائیڈرنٹ ہے جو لوکیٹ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پانی کی نارمل جو پائپ سپلائی ہے اس پہ فرق پڑ رہا تھا, تو اس کو بھی واٹر بورڈ کو کہا گیا ہے کہ اس ایسے ہائیڈرنٹ کو کلوز کر دیں, اور آج اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی ٹیم اس ہائیڈرنٹ کو شام تک رات تک کلوز کر دے. صحیح. شعیب صاحب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں. پاکستان کا ایک ایسا شہر جو کہ بالکل سمندر کے کنارے ہے, پانی وافر مقدار میں موجود ہے, کھارا پانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹریٹ کر کے جس طرح باقی دنیا استعمال کرتی ہے. سنگاپور کے اندر ہم لوگ دیکھیں بہت سارے پلانٹس لگائے گئے ہیں, وہ سمندر کا پانی استعمال کرتے ہیں, پینے تک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسا کوئی پروجیکٹ کراچی کے اندر, کراچی کی سندھ کی حکومت سے بات کر کے کیوں نہیں لگایا جاتا کہ کراچی کے شہریوں کو ہر سال گرمیوں کے اندر یہ جو مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے کم از کم یہ تو نہ فیس کرنا پڑے؟ بالکل اس کی نیڈ ہے, ہونا چاہیے. ہم سب جہاں جہاں موقع ہوتا ہے یہ بات کہتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ یہ پروجیکٹس لانچ ہو. میرے اپنے بس میں ہو تو میں بھی لانچ کر دوں. ڈیسیلینیشن ایک ریالٹی ہے, کرنی پڑے گی. جتنی جلدی ہم شروع کر دیں کام اتنا بہتر ہے. پانی ظاہر ہے اتنا بڑا ریسورس سمندر ہمارے سامنے ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا. پرائیویٹلی شاید کسی نہ کسی لیول پہ کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو سرکاری لیول پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, گورنمنٹ کا کیا ری ایکشن آتا ہے؟ شعیب صاحب آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی آپ بات کر سکتے ہیں آپ اس پوائنٹ کو اٹھایا کرتے ہیں اکثر اوقات. کیا ری ایکشن آتا ہے سندھ گورنمنٹ؟ کیا آپ کو انٹرسٹڈ لگتی ہے اس طرح کی چیزوں کو, ڈی سیلینیشن کے پلانٹس لگانے کے حوالے سے سیریس لگتی ہے؟ بالکل سندھ گورنمنٹ دیکھیں کیوں نہیں چاہے گی, کیونکہ اب جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی ہدایت پر ہی کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کو, سندھ کے شہریوں کو, کراچی کے شہریوں کو بیسک ضروریات ملیں اور امن و امان ہو اور آسانیاں ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ واٹر بورڈ کو, جو واٹر بورڈ پرائم ایجنسی ہے واٹر سپلائی کی, ہدایت کسی بھی لیول سے آئے, کہیں پر بات کی جائے, اب یہ واٹر بورڈ کو انسٹیٹیوشنل کام کرنے کے لیے داغ بیل ڈالنی ہوگی. کسی ڈپارٹمنٹ کو اونرشپ لے کر کے گورنمنٹ کے پاس جا کے منظوریاں کروائیں, اور اس کام کو کروانے کے لیے ایک ادارے کو جو ریلیونٹ ادارہ ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی. رائٹ. شعیب احمد صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ہمارے شو میں. لیکن پروفیسر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, سندھ حکومت کے ساتھ بڑے لوگوں کا بہت زیادہ شکوہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہی کہا جاتا ہے سندھ حکومت جو ہے ذرا سلو ہے کاموں کے اندر. سندھ میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ پانی کا ذخیرہ وہاں سے گزرتا نہیں ہے, انڈس ریور وہاں سے گزرتا ہے. اگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر کے چیزیں لے کر جائی جائیں, پانی لے کر جایا جائے تو لے کر جایا جا سکتا ہے. فلڈز بھی تو آتے ہیں, فلڈز کا پانی بھی تو بچایا جا سکتا ہے. کراچی میں ایک سال کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کئی سالوں کے اندر واٹر شارٹیج, تھر کے اندر واٹر شارٹیج. سندھ حکومت کی پلاننگ میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کچھ معاملہ تو ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن کمشنر صاحب کی جواب میں یا کامنٹری میں آپ کو سلوشن نظر آئے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ گورننس کے ذریعے معاملہ بہت حد تک حل کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو کراچی میں پانی کی قلت ہے وہ ڈسٹریبیوشنل ایشو ہے, وہ صحیح طریقے سے جسٹس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا پانی. تو مطلب لیکن پروفیسر صاحب کسی بھی شہر کے اندر 450 MGD پانی کی قلت ہونا یہ کوئی چھوٹی قلت نہیں ہے, اسے ڈبل یعنی 1000 MGD چاہیے, اگر آپ 550 کے قریب سپلائی ہو رہی ہے. that's it. اگر آدھے شہریوں کو آپ پانی دے دیتے ہیں اور آدھے شہریوں کو نہیں دیتے تو پھر شارٹیج تو ہو گئی نا, ایک کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم دے دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹینکر مافیا کی بات آپ نے کی, شعیب صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کیا ہے اچھی گورننس کے ذریعے, اور معاملہ کافی حد تک پانی کا یعنی اگر بہتر ہو گیا. میری نظر میں جو گورننس ہے لوکل ایشوز کے بارے میں پرو ایکٹیو نہیں ہے. رائٹ, یہ ری ایکٹیولی کام کرتی ہے, پرابلم پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہٹ کرتی ہے جا کے. رائٹ, ٹھیک ہے. اکثر اوقات ہمارے یہی شیوا ہے, پاکستانیوں کا یہی شیوا ہے, اسپیشلی ہماری گورنمنٹس کا. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ صاحب, بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ جاوید صاحب ہم لوگوں کو جوائن کرنے کا ہمارے شو میں, اور ساتھ ہی ساتھ کمشنر کراچی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا. لیکن یہاں ایک بات تو ضروری ہے, جس طرح ہم لوگوں نے شو کے پہلے حصے کے اندر افغانستان پاکستان کی بات کی اور اکنامک معاہدوں کے اوپر جو دستخط ہونے جا رہے ہیں یا پھر اکنامک چیزوں کے حوالے سے جو بات کی گئی, اس کے اندر ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو معیشت کو آگے لے کر جانا ہے تو آپ کو آلٹرنیٹیو انرجی, آلٹرنیٹیو ریسورسز کی طرف بھی جانا ہوگا. پانی کے
मीठे ज़खायर दुनिया में कम होते जा रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि चीज़ सामने आई। ख्वाजा आसिफ भी ये फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत आने वाले वक्तों के अंदर शदीद हो जाएगी। MQM भी कई अरसे से यही कह रही है कि कराची में पानी की किल्लत है, और PTI ने भी यही कहा। जब तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पानी की किल्लत होने जा रही है और सैलाब भी आने ही आने हैं, तो इस बात पे मुत्तफिक क्यों नहीं होते कि अल्टरनेटिव तरीके से खारे पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू मीठा बनाया जाए, और उसको कम से कम साहिली इलाकों में, कराची साहिली इलाका, उसके अंदर पानी की किल्लत होना एक अजीब बात है, कम से कम साहिली इलाकों के अंदर तो डीसैलिनेशन के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाए, और बाकी इलाकों के अंदर मैनेजमेंट तो की जाए। कम से कम मैनेजमेंट के थ्रू काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट की आफरीन है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारी तमाम रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट बेहतर हो सके। हमारे आज के शो से इतना। मुझे फीडबैक दीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पर, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।